अब्बा मुझे कहते होते थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया और मेरे बेटे से मैट्रिक नहीं। इंस्पेक्टर पुलिस हो गया तो 6 महीने रहा इंस्पेक्टर पुलिस, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी हाथ नहीं मिलाया मेरे से। और मैं कहा बेटा अगर मैं तुझे अपना पास बताऊं तो तू भी रोएगा और मैं भी रोऊंगा। 5 नंबर पे जो जानू मानू वो पहले पे आ जाती है। अब्बा जी का फोन आया जे तो जानू मानू का फोन आ रहा है कि जी अब्बा जी तो बाद फोन कर लांगे, पहले जानू मानू नु कर लिए चली जाए। और मेरी बुढ़ी को भी डांस देने लगे, ए कोई कुड़ी आई सी 2 दिन पहले तो बीबी तो नहीं सहते ए आई सी। अब पाकिस्तान में एंजॉयमेंट क्या है? खाबा रोटी की कर रहे, रोटी खा चल रहे की करके है, रोटी खा के है, रोटी खा रही है। एक बंदा है उसकी यहाँ पे प्रमोशन हो गई, उन्हें की करी, उन्हें रोटी खाई। बेटे के स्कूल में मुझे बुलाया गया, उन्होंने कहा कि जी आपके बेटे को मैथ्स नहीं आता था। मैं तो उसके बाप को भी नहीं आता। इश्क आपको इतना रुलाता है कि आपकी ऐसी की तैसी हो जाए। अगर आपको 18 साल में कोई पसंद नहीं आया तो आप एबनॉर्मल हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद हसन है और आप देख रहे हैं इको मैसेज पॉडकास्ट। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े स्पेशल मेहमान हैं। ही इज़ बेसिकली मेंटोर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो होस्ट भी हैं, बल्कि जो आप प्रोफेशंस आप उनके साथ बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं हसीब खान साहब। आज हम बगैर किसी वक्फे के हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या एक्सपीरियंसेस हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लाइफ को किस एंगल से देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हसीब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, अपने इतने कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है बेटा, बहुत शुक्रिया। एक तो सर आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है स्माइल। हमेशा हमने आपको जब भी देखा है इसी तरह स्माइल में देखा है, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब हम छोटे थे तो हम आपके वो ड्रामाज वो सारी चीज़ें देखते थे तो स्टिल माशाल्लाह वैसे। तो क्या राज क्या है ये सारी चीज़ें? मेरा एक व्यू पॉइंट होता है कि जी आपको अपनी जो गम है ज़िंदगी के या अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ अपने तक रखनी होती हैं या अल्लाह तक जानी होती है कि आप और अल्लाह का काम है, बस ये ज़रूरी है। और जो दुनिया को बताना है और जो दुनिया को दिखाना है वो मुस्कुराने वाला चेहरा ही दिखाना चाहिए, ताकि दुनिया जो है ना वो आपके साथ आपकी परेशानियों में नहीं होती है। डेफिनेटली। तो वो सिर्फ ये होता है कि दुनिया आपके साथ आप कितना मुस्कुरा रहे हैं, लोगों में कैसे खैर बांट रहे हैं, लोगों के कैसे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही कर रहा होता हूँ। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका अपना सफ़र, मतलब एज ए प्रोफेशन कैसे चले, कहाँ से शुरू किया? मेरा जी पूरा नाम जो है वो हसीब मोहम्मद बिन कासिम खान है। अच्छा। जो मेरे वालिद साहब ने रखा था, और उसमें एक कैच है, और ये कैच ये था कि अब्बा मुझे कहते होते थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया और मेरे बेटे से मैट्रिक नहीं हुआ। हमने हमारे साथ आप माशाल्लाह जिस तरह मैथ्स पढ़ाते हैं या उनके साथ हैं, तो मेरी ज़िंदगी में मुझे मैथ्स की समझ ही नहीं आती थी, मुझे ना समझ आती थी, ना मुझे कभी पता था कि जी क्या होता है क्या नहीं। मैथ्स में मैट्रिक में उस वक्त भी 59 नंबर आए थे 100 में से। और उसके बाद जब मैंने MBA में मैथमेटिक्स दिया था तो उसमें भी मेरा D ही आया था, इसके अलावा 59 नहीं थे। तो एक नंबर लेकर मैंने कहा सर मुझे पास कर दें, अल्लाह का वास्ता, और यही हुआ। और उसके बाद बेटे के स्कूल में मुझे बुलाया गया, उन्होंने कहा कि जी आपके बेटे को मैथ्स नहीं आता था। मैं उसके बाप को भी नहीं आता और इसको रहने दें। तो हमारी ज़िंदगी इसी तरह ही चलती गई है। सोचा था ये कि मैं ब्यूरोक्रेट बनूंगा। अच्छा। क्योंकि अब्बा IG थे पंजाब के। अच्छा, तो माशाल्लाह। अब्बा ने ये कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में आ जाओ, CSS कर लो। CSS का कंसर्न हुआ, एलोकेशन नहीं हो पाई, चीज़ें डिफरेंट हो गई, नहीं बना। उसके साथ फिर एक और इम्तिहान दिया, वो लेक्चरर का था। अच्छा। लेक्चरर के बाद फिर इम्तिहान दिया एक, वो इंस्पेक्टर पुलिस का था। सही। तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया तो इंस्पेक्टर पुलिस हो गया। तो 6 महीने रहा इंस्पेक्टर पुलिस, UT रहा। तो उसके बाद मुझे वो नौकरी भी समझ नहीं आई। अच्छा। कि उसको क्या किया जाए या क्या है। तो फिर मेरी अम्मा की ख्वाहिश पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद से लेकर अब तक भी टीचिंग, मतलब आप सोचें कि तकरीबन कोई 26 साल पढ़ाते हुए मुझे हो गए हैं। और इन 26 सालों में आई बिलीव कि अम्मा ने जो भी मेरे बारे में सोचा था वो बिल्कुल ठीक था। क्योंकि अगर मैं पुलिस में होता तो शायद बहुत डिफरेंट किस्म का पुलिस अफसर होता, वो कोई फ़ायदा नहीं था इन काम में। लेकिन ये है कि मुझे
یہی اپنا کام کرتا رہا. اور میرے پاس جو ڈگریز ہیں جی وہ میں نے ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا میرا آیا میں اسپیشلائزیشن تھی. اس کے بعد میرا MBA ہے جی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے. اس کے بعد ایک پھر ڈگری چھوٹی سی ایک ہے ELM کی, وہ ILM اس وقت ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا اس سے, جو بعد میں UMT اب ہو گیا وہ. اور اس کے بعد پھر کچھ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں وہ انگلش لینگویج ٹیچنگ کے اندر ہیں اور HR میں. اور پھر آ کر ایک MPhil وہ کیا, اور وہ چونکہ میری فیلڈ تھی فلم کمیونیکیشن ماس کمیونیکیشن, تو اس میں نے جو ہے وہ MPhil کیا ہوا ہے. تو وہ میرے آپ صاحب سوچ لیں کہ جی یہ میں گھما کے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پہنچا, رہا مجھے لگتا ہے کہ اگر PhD کروں گا تو وہ فلم میں کروں گا, فلم اسٹڈیز. لیکن ابھی آپ رکنے والے نہیں ہیں ابھی تک نا. اگر ہم PhDs کی بات کریں تو کوئی انسپائریشن ابھی نہیں ملی مجھے کسی ایک ایسے بندے کو دیکھ کے کہ یار اس نے PhD کیا تو مجھے بھی ضرور کرنی چاہیے. میرے لیے کنسرن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک ایسا ٹیچر مل جائے جو کہ آپ کو لگے کہ ہاں یار مطلب وہ ہی از ورتھ اٹ, کہ اس سے آپ کو کچھ سیکھنا ہے, وہ چیز نہیں ہے. مطلب وہ ایک رن آف دا مل ٹائپ اسٹڈیز ہیں جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, تو وہ مجھے ذرا تھوڑا سا بورنگ لگتا ہے. ریسرچ کا کام ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کریں گے, تو وہ والا کام ذرا بورنگ ہے, اس وجہ سے ذرا اس کو ہالٹ پہ رکھتی ہے. صحیح. تو مطلب اگر کیریئر کی شروع کی بات کی ہے تو میں نے تو سنا ہے آپ کو PMA میں بھی کچھ عرصہ گزارا. جی PMA پہ بھی, جی PM 89. تو یونیفارم سے آپ کا ایک پرانا ریلیشن بھی تھا جی. وہ انہوں نے PM 89 میں بھی جب وہ میرے رپورٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اس کو یونیفارم سے بہت پیار ہے, یونیفارم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو PMA میرا وہ بالکل وہاں پہ میں, لیکن میں گیا نہیں تھا وہاں پہ, بس اس وجہ سے وہ رہ گیا کام, ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب پولیس میں آیا تو پھر پولیس میں بھی یونیفارم اس وقت نیا نا کرتا شلوار کلف والے سٹارٹ ہوئے تھے جو عمران خان صاحب پہنا کرتے تھے. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی وہ چیز پہننا شروع کر دی. تو میں یونیفارم اپنی پیچھے گاڑی میں لٹکایا کرتا تھا اور سفید کلف والے کپڑے پہن کے ہم اپنا ماحول بنایا کرتے ہوتے تھے. تو اس کے بعد لیکن پھر ڈراموں میں جتنا پولیس والا بنا ہوں تو میں نے اپنا وہ شوق جو ہے وہ وہاں پورا کیا ہے. میں نے یہی سوال پوچھنے لگا تھا کہ آپ جب آئے ہیں انڈسٹری میں بھی تب بھی آپ نے سب سے پہلے رول یہی چوز کیا. کیونکہ ایز اے پولیس انسپیکٹر مجھے اندازہ تھا کہ وہاں پہ 6 مہینے میں رہا, جہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا بات تھی, ان کا آبزرو کیا. اور پھر جٹ اینڈ بانڈ ایک ڈرامہ آیا انڈس ویژن سے, تو وہ اس میں پولیس انسپیکٹر کا رول کیا. تو اس کے بعد پھر جب انسپیکٹر کھوجی آیا تو وہ بھی پولیس انسپیکٹر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کہیں ہوتے تھے کیونکہ یونیفارم اپنی تھی تو مجھے کہتے تھے یونیفارم پہن کے آ جاؤ یہاں پہ ڈرامے میں ایک سین کر دو, تو جی ٹھیک ہے کر دیتے. تو اس طرح کا کام جو ہے وہ چلتا رہا. صحیح. اچھا, اس کے بعد آپ نے اس کو باقاعدہ طور پہ انڈسٹری میں کب شروع کیا اور یہ ابا کے لیے کیسی نیوز تھی؟ 2001 میں نے نا جس طرح 97 سے مطلب میرا سٹارٹ ہوتا ہے کریئر نارملی, اور اس کریئر میں میرا ڈرامیٹکس بھی جو میرا ڈراماز کرنے کا تھا, تھیٹر کرنے کا, وہ بھی 97 کی ہی بات ہے جب میں نے سٹارٹ کیا. اور 97 میں میرے دوست ہیں طاہر سعید, ان کے چھوٹے بھائی تھے یاسر سعید. تو یاسر سعید ایک تھیٹر کر رہے تھے اور اس تھیٹر کا نام, ڈرامے کا نام تھا ڈیسپراڈو. اور ڈیسپراڈو میں ان کو ایک رول چاہیے تھا اور وہ رول تھا گبر سنگھ کا. اچھا. تو ود مائی جو فزیکل فیچرز تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار آپ گبر سنگھ بن جائیں گے. میں کہا ہاں. تو میں نے اس سے پھر آئی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ, اور اس کے بعد پھر یاسر کے ساتھ زیادہ تھیٹر کرتا رہا. اور یاسر کے ساتھ ساتھ پھر واسع چودھری نے ڈرامہ لکھا جٹ اینڈ بانڈ جو تھیٹر میں, پھر وہ تھیٹر میں جو جٹ کا کیریکٹر تھا وہ میں نے کیا تھا. اور اس کے بعد سے پھر یہ ساری کہانی جو ہے یہ چلنی شروع ہو گئی. سو ویسے جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ یونیفارم سے ریلیٹڈ اور بڑا ڈسپلنڈ اور سارا سلسلہ ہوتا ہے. آپ وہ ڈسپلن والا کیا سلسلہ؟ مجھے وہ لگتا ہے کہ جی شاید کہیں نہ آپ اپنے اماں ابا کو ٹیسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے میں. تو میں نے بھی اپنے خواہش تھی ڈسپلن, یس, جس طرح صبح اٹھنا تھا, کھانے کے ٹائمنگس تھے یا باقی چیزیں تھیں, جس طرح ابا نے ہمیں ایک طرح سے ہمیں پالا سب کو, تو وہ واقعی بہت ڈسپلن کے ساتھ تھا. لیکن وہ ڈسپلن رہا. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا, کہ یار یو تھنک ویئرڈ, جسٹ ویئرڈ تھنگز ان لائف, اور آپ کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں. تو دس از واٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے, جو دماغ چاہتا ہے اس کو لاجیکل ہو جاتا ہے, جو دل چاہتا ہے وہ اچھی چیز ہے, کرنے کی چاہیے, اچھا کام کرتا ہے. اچھا, تھیٹر آپ نے کیا, آپ نے جس اپنے کریئر آپ نے اسٹارٹ کیا تھیٹر سے, اس وقت کے تھیٹر اور آج کے تھیٹر میں بہت فرق پڑ چکا ہے.
یا وہ کلاس الگ ہے تھیٹر کی ابھی بھی چل رہی ہے؟ نہیں جو ہم تھیٹر کرتے تھے وہ ابھی بھی اسی طرح کی ہماری مطلب بہت سے جو بچے اب آ رہے ہیں وہ بھی اپنی لیگیسی چلا رہے ہیں. وہ تھیٹر ہے الحمرہ میں بہت سی جگہیں ٹائم ایسا دیا جاتا ہے کہ آپ کے تھیٹر کریں اسکول کے لیے, یا کوئی پرائیویٹ تھیٹر کرنا چاہتا ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں. ہماری دفعہ میں اتنی زیادہ اکوپمنٹس نہیں تھیں, اتنا سسٹم اتنا زیادہ ہائی ٹیک نہیں تھا, لیکن ہم لوگوں نے ہر چیز ہی کی ہے. مطلب لائٹ کے اوپر بھی ہیں, ساؤنڈس کے اوپر بھی کام کیا ہے, اسکرپٹ بھی بنایا ہے, مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اپنے ڈرامے کی, ہر طرح کی چیز کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 360 ڈگریز جو ہیں وہ ہمیں زندگی میں بھی بہت کام آتے ہیں. کیونکہ جو آپ تھیٹر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھتا ہے, آواز آپ کی جو تھرو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا جو ہمت ہے آپ کی وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے. گرومنگ کے لیے تو زبردست بہت. سو اس کو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی اگر سوسائٹی کے حوالے سے, فیم کہہ رہے ہیں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے. نہیں ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے, ان کو نا لوگ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یار اس کی محنت نظر نہیں آتی کسی کو, کہ یار آپ ایک چیز پہ کتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ اسٹوری ٹیلنگ. آپ دیکھیں آپ آرٹ کی بات کرتے ہیں, کچھ بھی ہے تو کسی نہ کسی کی کوئی امیجنیشن ہے یا کوئی کہانی ہے جو وہ کہانی سنا رہا ہے, کبھی وہ رنگوں میں سنا رہا ہوتا ہے, کبھی بول کے سنا رہا ہوتا ہے, وہ اسی طرح ہی ہے. لیکن لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم وہ قوم ہے جو کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بیوروکریٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آرٹ والی سائڈ پہ کوئی بھی نہیں لے کے جاتا اپنے بچوں کو. 21ویں صدی اس بات پہ بہتر ہے, اور ماں باپ بھی زیادہ بہتر ہو گئے اس بات پہ کہ ان کے بچے بھی اگر کوئی ایکٹنگ کی طرف یا میوزک کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. میرے ڈیڈ نے یہ والی بات کی تھی کہ یار اس کو نا منع نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ہم منع کریں گے نا تو یہ ساری زندگی ہمارے اوپر بولتا رہے گا کہ یار تجھے میں نے منع کیا, تجھے میں نے منع کیا تھی اس وجہ سے میں نے. تو انہوں نے کہا یار اگر یہ اچھا ہوگا تو چلتا رہے گا, اگر نہیں اس کو ایکٹنگ آتی تو ختم ہو جائے گی. تو لیٹ دا ٹائم ڈیسائڈ. تو وہ آہستہ 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 اللہ نے کرم کیا. اور میں نے اپنی امی کو ایک بات کہی تھی, میں نے کہا آپ پلیز میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ یہ نہ کیجیے گا کہ یہ نہ کرے. آپ کہیں اگر اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اچھا ہے اور اگر اس میں کوئی عزت کما سکتا ہے چیز میں اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے. تو ابھی بھی آئی بلیو نارملی مجھے صرف ایز اے ٹیچر ہی آئی تھنک کہ میری پہچان وہی ہے ایز اے ٹیچر. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اور وہ مجھے دیٹ از واٹ آئی لو دا موسٹ. مجھے اچھا لگتا ہے لوگ بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانا, اور آپ سے بہت ینگ بچے, اب آئی ایم 50 ایئرز اولڈ, اب 50 سالوں میں اگر ایک 18 سال کا یا 20 سال کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کی لائف ان کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں تو کتنی مزے کی بات ہے. تو آپ ان کو چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اس ٹائم پہ یہ کیا تھا, تم لوگوں نے یہ نہیں کرنا, یہ اور ماحول بناؤ, دیکھو کیا کرنا ہے, کیسے زندگی میں جانا. آج کل بچوں کی زندگی میں جو سب سے زیادہ ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈپریشن بہت ہے. بچے آتے ہیں ایک ڈپریشن آ گیا کہ ہم زندگی میں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. تو میں نے کہا یار ایکسپیکٹیشنز رکھتے کیوں ہو, یو نیڈ ٹو لیو دا مومنٹس. آپ پاسٹ پہ بیٹھے رہتے ہو, یار میرے نال یہ ہو گیا, میں کہا بیٹا اگر میں تجھے اپنا پاسٹ بتاؤں تو تو بھی روئے گا اور میں بھی روؤں گا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پاسٹ کے ساتھ نہیں ہے, آپ نے جو پریزنٹ ہے اس مومنٹ کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ وہ مومنٹ انجوائے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی کہانی نہیں ہے جو دنیا کو سنائے. ایسا ہی تو آپ کو وہ کہانی سنانی آنی چاہیے. So this is what I have done. کہانیاں زندگی کے اندر بہت امپورٹنٹ. صحیح. اچھا آپ کی لائف کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں, ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. اس میں آپ نے اسٹارٹ لیا کہ جی میں نے فورسز جوائن کرنی ہے, وہ کوئٹ کیا, اور پھر اس کے بعد آپ آگے جی ایجوکیشن کی طرف بھی آگے, ساتھ ساتھ آپ تھیٹر بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے. زیادہ مزہ آپ کو, اگر میں صرف انڈسٹری کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, تھیٹر میں مزہ زیادہ آیا, ہوسٹنگ بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایکٹنگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو, کون سی چیز ہے جو ہم جو ایکسپیکٹ مزید آگے کرنے والے ہیں کہ آپ اسی فیلڈ میں رہتے ہو؟ آئی لو ٹیچنگ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب پہلے اب جس طرح کچھ بچے ہوتے تھے 20 کی کلاس, 40 کی کلاس, 60 کی کلاس, 100 بچوں کی کلاس, اسی طرح میں نے پڑھانا شروع کیا ایف سی کالج کے اندر, ایچ کالج میں, سپیریئر میں, اسی طرح ہی چلتا رہا. لیکن اب آڈینس بڑھ گئی. جب آڈینس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب موٹیویشن سیشنز کرنے کہیں جاتے ہیں تو آپ کے موٹیویشن سیشنز کے لیے دیر از کراؤڈ آف 200-300 اسٹوڈنٹس, اور آپ ان کو کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں ود واٹ یو نیڈ ٹو ٹیل ٹو دوز پیپل کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کریں کہ آپ کی زندگی میں چینج آ جائے. تو وہ وہاں پر جانے پہ اگر کوئی 60-70 بچہ بھی آپ کی بات سن لیتا ہے تو آئی تھنک دے اسٹارٹ چینجنگ, اس سے اچھی تو اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور ہر جگہ پہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ڈفرینٹ خانہ ہے,
کہ اگر ایکٹنگ کا ایک ڈفرینٹ کھانا ہے, ٹیچنگ کا ایک ڈفرینٹ کھانا ہے, آپ نے ہوسٹنگ ایک الگ ان کے ساتھ میں کرنی ہے, تو ہر کھانے کو آپ نے انجوائے کرنا ہے. تو وہ پورا ایک بوکے میرا جو ہے وہ اسی طرح ہی بنتا ہے, جو سب کو آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھ تو اس کا مطلب بیسٹ ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی ہے آپ نے, کہ آپ ہر چیز کو مطلب اچھے طریقے سے کرا لیتا ہے ٹائم مینجمنٹ. باقی میرے تو کوئی کام نہیں ہے. جب آپ کی ورکنگ ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہو کیسے رہا ہے, پاسبل کیسے نارملی ہوتا ہی ایسے تھا کہ جی میں صبح اگر یونیورسٹی گیا ہوں تو یونیورسٹی کے بعد میں 2-3 بجے کے قریب اپنی ریکارڈنگس پہ آتا تھا, اور 2 بجے سے لے کر رات کو 2 بجے تک یا 1 بجے تک میں وہ ریکارڈنگس کرتا تھا. اگلے دن پھر صبح 7 o'clock کا ہیڈ ٹو بی دیئر یونیورسٹی. تو اس طریقے سے میں نے اپنا ٹائم کو بنایا, تو وہ اچھا ہے. کو تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے, آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے, تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب اس ٹائم پہ موسٹ آف ٹائم کبھی لگتا ہے کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا, تو پھر مجھے اپنے آپ کو ہی موٹیویشن کبھی کبھی دینی پڑتی ہے کہ جگر کرنا تو ہے, آجا چلیے کر دیتے ہیں, ایک دفعہ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ جو دوسرا فیز آپ کا ہے جو موٹیویشن اسپیکر, ایز اے اسپیکر کے طور پہ بات کروں, کتنا مطلب آپ کو انجوائے کرتے ہیں اس فیز کو؟ اب بیک گراؤنڈ پہ آپ کا تھیٹر بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے, اور چیزیں بھی ہیں, کیا پبلک اسپیکنگ میں یہ زیادہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو اس حوالے سے؟ پبلک اسپیکنگ میں نا ایک آپ کا ایک اپنا اوور آل ایک آپ کا اپنا اٹائر کچھ ہونا ہوتا ہے. اب موسٹلی آئی بین ویئرنگ شلوار قمیض فار دا لاسٹ اباؤٹ آئی تھنک 1999 سے میں شلوار قمیض ہی پہنتا ہوں. پہلے ویٹ زیادہ تھا تو اس میں کرتا شلوار کھلے پہن رہے ہوتے تھے, تو لوگ آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بولتا کیسا. تو جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں تو وہ ان کے حساب سے اسی طرح ہی تھا. وہ جاتے ہیں, آپ لوگ کبھی کبھی آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے, آپ کو ایسے دیکھا یہ کیا بولے گا, یہ کیا کرے گا, چپ کر کے. لیکن بہت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ٹائم ملا ہے تو آپ نے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ جی کیا کریں. میں نے حافظ آباد میں ایک جگہ پہ ایک ایونٹ کرنے گیا, میرا سیشن تھا, تو وہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور میرا اٹائر دیکھ کے میں نے نیچے چپل پہنی ہوئی تھی, کرتا شلوار تھا, تو وہ میں نے پہنا, اور میں ظاہر بات ہے بہت موٹاپا تھا, تو وہ اس میں تو کسی نے مجھے وہ دیکھا نہیں, بات نہیں کی, اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بھی ہاتھ نہیں ملایا میرے سے, اور ختم ہو گئی وہ جس طرح دیکھا گیا. میں کہا شاید لوگ اسی طرح جاتے جاتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اپنی ٹاک کی, اس کے بعد میری باری آ گئی, میں نے اپنی ٹاک کی, اور اس کے بعد میں نے بولا, تو انہوں نے جب ٹاک ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی گورنمنٹ کالج سے. میں کہا جی کون سا ایئر؟ میں کہا جی 88-92. تو انہوں نے کہا جی میرا 94-98. تو میں نے کہا جی چلے بہت شکریہ. انہوں نے کہا جی آپ کا اٹس اے پلیزر لسننگ ٹو یو. تو وہ میرے لیے وہ بہت بڑا آنر تھا کہ جی آپ کو لوگ شاید جو چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے, آپ ان کی ایکسپیکٹیشن سے برعکس جا کر آپ کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہیں. ورنہ اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہو آپ کے لیے تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا ہے جو ایکسپیکٹیشن ہو اس کو آپ تھوڑا سا ہائی کر دیں جا کر اپنے اسکل سیٹ سے, تو وہ اچھا لگتا ہے, زبردست, وہ چیز اچھی ہوتی ہے. اچھا, بینگ ایجوکیشنسٹ آپ نے تقریباً پچھلے 25 سال سے تو میں یہاں سے ٹیچنگ کر رہے ہیں, زیادہ مور دین 25 ایئرز ہو گئے. بینگ ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ہم ڈاؤن فال کی طرف گئے ہیں ایز اے ایجوکیشنسٹ؟ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ بچوں کی ایک دوڑ لگی ہے, کریئر ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. ایز اے پیرنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہماری گرومنگ ہونے والی ہے ایز اے پیرنٹس؟ مطلب اس حوالے سے آپ پیرنٹس کے اوپر بات کریے, ٹیچرس کے اوپر, مطلب پیرنٹس کے حوالے سے ایز اے پیرنٹس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کی تو ٹریننگ ہو رہی ہے؟ یار بیٹا میرے لیے نا ایک بہت, میں آن اے سیریس نوٹ ہر ایک سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پیار کرنے والوں کو ٹائم نہیں دے رہے تو کوئی اور دے رہا. سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کما رہے ہیں, ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور جب ہم اولاد کو ہمارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے لے لو, ہم تمہارے لیے پیسے کما رہے ہیں, تو تم ہمارا ٹائم نہ مانگو. ٹھیک ہے. اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد بھی یہی کہتی ہے کہ ابا جی تاڑے واسطے کماتے رہے ہیں, آپ کی دوائیاں, آپ کی چیزیں, تو تسی سارا ٹائم نہ مانگو. تو اصل چیز تو دنیا میں جو ایسنس ہے وہ یہ ہے آپ کا ٹائم, کہ آپ نے دنیا کو, آپ نے اپنے پیار کرنے والوں کو کتنا ٹائم دیا. دیکھیں بات آپ بہت لیٹ سمجھ آتی ہے, یہ بہت لیٹ سمجھ آتی ہے. اگر آپ وہ ٹائم دے دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ. میرے ساتھ کیا ہوا کہ 2010 میں 5 اپریل 2010 کو میری بیٹی پیدا ہوتی ہے, اور 14 مئی 2010 کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب اس وقت میں نے دیکھا اور میں نے یہ سوچا کہ جگر اگر میں اس وقت میرا بیک اپ ہو جاتا
تو میری بیٹی صرف اور صرف مجھے ڈراموں میں یا تصویروں میں دیکھ رہی ہوتی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. سو دیٹ چینجڈ مائی لائف اینڈ آئی سیڈ کہ آئی نیڈ ٹو گیو ٹائم ٹو the people that who are there whom I love. تو میرے لیے وہ امپورٹنٹ چیز سب سے زیادہ ہوئی کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ٹائم دینے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ڈرائیورز رکھے ہوتے ہیں, آپ گاڑی پہ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, یا بیگم ہے آپ وہ جا رہی ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے, آپ ایز اے فادر, ہم کتنی دفعہ اپنے بچوں کو چھوڑنے گئے؟ ہم نہیں جاتے. اور ہم کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بابا رات کو بہت کام کر کے آیا ہے تو صبح بابا نہیں اٹھ سکتے, اس لیے بابا کی جو صحت ہے اس کے ذات میں یہ ہے کہ بابا دونوں کے ساتھ نہیں آئیں گے, بابا ہیز ٹو ورک. یہ کام نہیں ہے. جب آپ اپنے آفس میں جاتے ہیں کہ یار صبح 6 بجے رات 12 بجے گئے ہو یا 2 بجے گئے جے, صبح 6 بجے اٹھنا ہے تو پہنچنا ہے, تو یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ We need to do it for our children also. تو وہ آپ دیکھیں کووڈ کے ٹائم پہ کیا ہوا, آپ کی جو پوری دنیا تھی وہ سمٹ کر وہ گھر انہی گھروں میں انہی لوگوں کے درمیان آ گئی جو لوگ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. بالکل, وہ ادھر ادھر کہیں نہیں گئے. تو وہ آپ کو یہ اندازہ کروایا کووڈ نے کہ بھائی آپ کی جو اصل زندگی ہے نا, جو آپ کا فوکس ہے وہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ گھر میں رہ رہے ہیں. بالکل, جن کے ساتھ آپ نے گھر, تو ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے, ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں. ہمارے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پرائورٹیز بدل جاتی ہیں. ہماری زندگی میں جو سب سے پہلی پرائورٹی ہے وہ ماں باپ ہے, سب نمبر 1. نمبر 2 جو پرائورٹی ہے وہ آپ کے بہن بھائی, یہ میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, یہ بہن بھائی ہیں. نمبر 3 جو آپ کی آتے ہیں وہ آپ کے رشتے دار آتے ہیں. نمبر 4 پہ آپ کے آتے ہیں دوست جن کے ساتھ آپ, اور نمبر 5 پہ آتی ہے جانو مانو. تو 5 نمبر پہ جو جانو مانو آئی ہے وہ پہلے پہ آ جاتی ہے. ابا جی کا فون آیا جی, تو جانو مانو کا فون آ رہا ہے کہ جی ابا جی تو بعد فون کر لیں گے, پہلے جانو مانو کو کر لیے چلی جائے گی. تو آپ جب جانو مانو کے لیے آپ اپنی پرائورٹی نمبر 1 کو خراب کر رہے ہیں, تو آپ کی اولاد نے بھی وہی والی حرکتیں کرنی ہے, باقی نے بھی وہی کچھ کرنا ہے. تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنی پرائورٹی سیٹ کر لی ہیں تو جو جس سے پیار کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ میری پرائورٹی میں تمہارا کتنا نمبر ہے. Exactly. That is what really matters. اور ہم یہ چیز 600 بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تو ہی میری زندگی میں پہلے آئی ہے, دلاوا تو کوئی اور ہے. تو ہمیں زندگی میں ہر ایک کی چیز کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو میری زندگی میں پہلے ہیں, پرائورٹی کیا ہے, جو پہلے آئے ہیں وہ پرائورٹی ہے. میرے موسٹلی میرے گورنمنٹ کالج کے دوست ہیں جو ابھی بھی میری جان ہے, میری چکن ہے, میری زندگی کی لائف لائنس ہیں. وہ 10 دوست, ہم 10 دوست ہیں, اور وہ 88 سے لے کر اب تک اکٹھے ہیں. تو میرے لیے اگر کوئی نیا دوست بھی اگر کوئی آتا ہے, وہ مجھے ایک بات کہہ رہا ہے, اور میرے لیے کسی پرانے اس نے بات کی ہے, تو میرے لیے میرے وہ دوست امپورٹنٹ ہیں کہ یار انہیں بلایا تو میں دوسرے کو کہہ دوں گا کہ نہیں یار آئی ہیو ٹو گو دیئر, بیکاز میں نے اپنی زندگی کے جو مومنٹس ہیں وہ انہی کے ساتھ ہی انجوائے کرنا ہے جن کے ساتھ جو میرے غموں پہ میرے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے رہے. میرے ساتھ باقی اگر کوئی نہیں کھڑا رہا تو وہ دیکھیں, آپ فیس بک پہ آتے ہیں, آپ کے والدین کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بھی کوئی خمی آتی ہے, تو آپ کو فیس بک پہ سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں ویری سیڈ, آپ کے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں. ایگزیکٹلی, جب اپنا کام چھوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ جو 10 لوگ ہیں نا جی, یہ میرے پاس لاہور کی نہیں بہاولپور آئے تھے. صحیح. تو میرے ابا کی ڈیتھ پہ آئے تھے, اور میں آج جو بھی ہوں, جتنی بھی پڑھائی میں نے زندگی میں کی ہے, تو یہی میرے دوست ہیں جنہوں نے پڑھایا ہے, یہی میرے دوست ہیں جنہوں نے سکھایا ہے, یہی میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے جو شاید مجھے آج تک پتہ بھی نہیں تھا. تو دے آر دا پیپل دیٹ آئی بلیو کہ اگر وہ نہیں ہیں تو میں بھی کچھ نہیں ہوں. یہ والی پرائورٹیز کیسے سیٹ کرتے ہیں ایک ریلیشن میں, یا خاص طور پہ یہ سمجھ لیں کہ غم میں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے یا خوشی میں کھڑا ہے, دونوں میں امپورٹنٹ ہے. دونوں میں امپورٹنٹ ہے, لیکن غم میں کھڑا ہونا زیادہ ضروری. خوشی میں تو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو چیزیں بڑی مل جاتی ہیں. خوشی میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوگا. غم میں آپ کا ساتھ کسی کے کھڑے ہونا اور کسی کو اپنا سمجھنا, اس کو بتانا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے بہت دفعہ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس وقت انسان, وہ کہتے ہیں نا موٹیویشن جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بھی وہ کبھی کبھی چیزیں, تو وہ الحمدللہ وہ میرے یہ جگر جو ہے, یہ میری سب چیزیں بالکل لا پاک کے ساتھ. میرا ایک دوست ہے, وہ بڑا بہت ویری نائس پرسن, اللہ میں اس کو خوش رکھے, مائی لو. وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی بھی لوگوں سے نہ کہتے ہیں یار خان تیری نا تجھے کوئی نہیں جانتا, تو وہ کہیں بھی بیٹھا ہوگا تو کوئی ویٹر آ کے کسی کو یار آپ اس کو جانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں سر, کہتے تجھے تو ویٹر بھی نہیں جانتا تو کیا تو وہ نا آپ کو تھام میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں آئی انجوائے دیٹ, تو میں کہتا ہوں کہ یار کوئی بات نہیں,
جو آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کی چیزیں آپ کو ویسا ہی رہنا چاہیے جس طرح آپ ہیں. اور وہ بچپن میں جیسے جب آپ کچھ بھی نہیں تھے تو یہی دوست آپ کی زندگی کا اثاثہ تھے. تو آپ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا تبھی بھی یہی دوست ہیں جو آپ کی زندگی کا اثاثہ. تو ان کے ساتھ ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پریورٹیز کی بات, پیرنٹس جو ہے نا یار, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ ہیں, جن کے چلے جاتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس زیادہ ہوتا ہے. جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں جی. اور ہر ایک یہ کہتا ہے, میرے بیٹے نے اس دن میرے سے بات کی, انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب میں 18 سال کا ہو گیا ہوں تو مجھے کب تک آپ کی بات ماننی ہے. تو میں نے کہا بیٹا جب تک میں زندہ ہوں میری بات ماننی ہے, تیری ایسی نہیں تیسی. تو کہتے نہیں یار اب وہ بیسٹ میں 18 ایئرس کے ساتھ. میں کہا نہیں بیٹے یہ والی چیزیں نہیں ہوتی, ہمیں زندگی میں اسی طرح ہی رہنا. اور میرا کانسیپٹ, لوگ یہ بہت سے پیرنٹس ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو باہر بھیج دیں, بچے باہر چلے جائیں, بچے اپنا کما لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار نہیں, دیکھیں نمبر والے لوگ جو ہیں نا وہ شاید بہت دنیا میں نام کما لیتے ہیں, پیسے کما لیتے ہیں, لیکن جو دل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیار ہی کماتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ پیار ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح میں نے دنیا میں پیار کمایا ہے, میرے اولاد بھی اسی طرح پیار ہی کمائے. ان کے ساتھ ہے جو اللہ نے رزق دیا ہوا وہ کہیں بھی مل جائے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو پیار محبت, جو چیز آپ کو اپنائیت, اپنا پن جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں, دیکھیں آپ جو لوگوں کو دیتے ہیں وہی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ایگزیکٹلی. تو دس از واٹ آئی بلیو کہ دنیا میں باہر جانا امپورٹنٹ نہیں ہے, اپنوں کے ساتھ رہنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ اپنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, دیکھیں باہر چلے جاتے ہیں تو باہر شاید آپ کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن اب میں محلے میں اگر اپنے باہر نکلتا ہوں تو میرے ہمسائے کو بھی پتا ہے کہ میں کتنا مل رہا ہے. اور میری بڑھی کو بھی راستے دینے, کوئی کڑی آئی سی 2 دن پہلے تو بیبی تو نہیں سے یہ آئی سی. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کہیں اور باہر نہیں ملیں گی. یہ ہمارے پاکستان میں یہ ماحول ملے گا کہ یار آپ کو کوئی اور نہ بتائے, ماشاء اللہ آپ کے ہمسائے آپ کو بتائیں گے, آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ بنے گا. تو وہ مزہ ہے. دس از دا بیوٹی آف بینگ ہیئر. اور لوگ کہتے ہیں ہم جی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتے. نہ کریں آپ انٹرفیئر, کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو انٹرفیئر کرتے ہیں وہ اتنا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار آپ آ کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں, آپ زندگی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ چیزیں ذرا ڈفرینٹ اچھا ہے. اور یہ بیوٹی زندگی کے ساتھ رہنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ نہیں رہیں گی تو پھر فائدہ نہیں. میری اماں کہتی ہوتی تھی ہماری زندگی میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, تو 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں, 8 گھنٹے ہم اپنا کام کرتے ہیں, اور 8 گھنٹے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا دل چاہتا ہے. دل چاہنے میں کیا ہے, ہمیں اپنی ایکسرسائز کرنی چاہیے, ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا فرینڈز, فیملی اینڈ فوڈ, اس کے اوپر یہ ٹائم گزارنا چاہیے. تو ہم وہی والا ٹائم اگر 2 گھنٹے بھی کر کے ہم ان جگہوں کو گزاریں تو ہمارے لیے وہ لائف ہم انجوائے کرتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ چیز انجوائے کرنا, ہمارے نا لوگوں کو انجوائمنٹ نہیں آتی. اب پاکستان میں انجوائمنٹ کیا ہے, کھابا روٹی کی کر رہے, روٹی کھا چل رہے, کی کر کے روٹی کھا کے آئے, روٹی کھا لیے جی. مطلب کیا جی, میں نے یہاں پہ یار ایک بندہ ہے اس کی یہاں پہ پروموشن ہو گئی, انہوں نے کی کری, انہوں نے روٹی کھائی ہے. تو ہر جگہ روٹی کھانی ہے تسی. تو روٹی کے علاوہ بھی کہیں ہیں, آپ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, آپ صرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں بہت جگہ پہ مری, اگر آپ مال روڈ پہ کبھی گئے ہوں تو آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی یار لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی سائڈ پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اینج کر کے آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہوتے, کچھ نہیں کوئی بات کر رہا ہوتا. لیکن کوئی آپ کو کوئی اچھا لوگ انسان جاتا ہے تو ہر ایک کا چہرہ ایک دوسرے کو دیکھنا, تو کہنا اچھا جنوں بھی چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. زندگی یہی چیز ہے کہ جب آپ نہ کچھ بولیں اور دوسرا آپ کی بات سمجھ جائے, اس سے اور کوئی خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. ایگزیکٹلی. سر محبت عشق ہوا, محبت تو ابھی تک ہوتا ہے, محبت تو اس عمر تک بھی چل رہی ہے. عشق ایک دفعہ ہوتا ہے, اور عشق آپ کو اتنا رلاتا ہے کہ آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو ایک عشق ہے جس نے بہت رلایا بھی, ستایا بھی, سب کچھ ہوا. اچھا, کہتے ہیں کہ عشق کے بعد مطلب انسان کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور خدا کی طرف لو لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سفر کیسا رہا؟ نہیں ایسی ہے, وہاں پہ بھی گئے لیکن عشق کے ٹوٹنے پہ نہیں گئے. لیکن ویسے ایک اپنے ساتھ ایک چیزیں چلتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جس کے لیے آپ اپنے آپ کو سیلف لیس کر دیتے ہیں. اپنی اولاد کے لیے تو آپ اپنے آپ کو سیلف لیس کرتے ہی ہیں, لیکن اولاد سے پہلے ماں باپ کے لیے یا کسی اور کے لیے ایک سے آپ پیار کریں جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیں, وہ ایک ہے. تو وہ زندگی میں ایک ہی بیوی تھی, اور ابھی تک بیوی نے غیر کی بھی ہے.
کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا کے کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں نا تو آپ اپنے آپ کو سنبھال جاتے ہیں, لیکن ادھر آگے نا بندہ کہتا ہے یار میں ترقی کر, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ہے جیسے عشق کا اصول ہی ایسا, کیا کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, تو یہ ایکسپیرینس بھی آپ نے لائف میں کیا ہو؟ میں نے جی وہ کہتے ہیں پیپل کم ان یور لائف فار اے ریزن, فار اے سیزن ان اے لائف ٹائم. تو ریزن والی بہت محبتیں ہوئی ہیں, سیزن والی بھی بہت محبتیں ہوئی ہیں, اور جو لائف ٹائم والا عشق ہے کنٹینیوڈ ہے. تو دیکھیں ہر کوئی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے. ہم کسی کی پسند کے اوپر تو کوئی سٹاپ نہیں لگا سکتے, تو ہم پسند کے اوپر سٹاپ نہیں لگاتے. اور دس از اے ون وے ٹریفک. اگر مجھے کوئی اچھا لگتا ہے تو لگتا ہے, اگر وہ نہیں, میں اس کو نہیں اچھا لگتا تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کا مسئلہ. میرے مسئلے میں تو مجھے تو اچھا لگتا ہے بھائی, تو ختم ہوگی بات. تو مطلب وائی ٹو کم اپ ٹو دیٹ پوزیشن اور پوائنٹ کہ یار ہائے مارے گئے لٹے گئے, وہ مارے گئے لٹے گئے والا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ آپ ان کو امیجن کرتے ہیں اینڈ یو ہیو اے اسمائل آن یور فیس, دیٹس اٹ, دس از دی موسٹ بیوٹیفل تھنگ. سو ایز اے پیرنٹ کیسے چیک کیا جا سکتا ہے جو خاص طور پہ 17-18 سال کا بچہ ہے, کیا یہ صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, جس نے آپ نے کہا یہ جانو مانو. کریئر خراب ہونے میں دیکھیں, میں ہر ایک بیٹے یا بیٹی سے یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں ہم نا ایز پیرنٹس اپنے بچوں سے یہ بات نہیں کرتے. بیٹے سے شاید ہم کر لیں, لیکن ہم کبھی بیٹیوں سے بات نہیں کرتے کہ جی آپ کو کون پسند ہے. بالکل وی ڈونٹ ڈو دیٹ. شادی کے ٹائم ہم شادی کے ٹائم پہ بھی نہیں, کسی جگہ پہ بھی نہیں, بیکاز ہمارے وہ ایسے سوشل ٹیبوز ہیں جن کے اوپر ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ میں جب بھی سیشنز کرنے جاتا ہوں تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 18 سال میں کوئی پسند نہیں آیا تو آپ ایب نارمل ہیں. آپ کو دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو 18 سال تک تو کوئی پسند آتا ہے نا یار, کوئی نہ کوئی تو زندگی میں کوئی ہوگا نا کہ یار یہ پسند ہے. مطلب آپ بتائیں یا نہ بتائیں یہ الگ بات ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے آج تک کوئی پسند ہی نہیں آیا تو اس کا مطلب آپ تو سائیکو ہیں. آپ کی زندگی کے اندر تو کوئی اور سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں گے. تو آپ کو یہ چیز نارملسٹی کی طرف لے کر آتی ہے کہ یار آپ کو کوئی پسند ہے, بہت نارمل سی چیز ہے. اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے یہ اب نارمل ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو بڑا بیبا بچہ ہے, 20 سال کی عمر ہوگی, کیوں ہی پسند نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. سیدھا سیدھا جی جاتا ہے جی اللہ یہ نگاہ کی فائدہ, اللہ یہ نگاہ بننا, کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ آپ کو دیکھیں لوگ ساری یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں یہاں پہ اچھائیاں اور برائیاں ہیں, تو وہ دونوں آپ کی زندگی کے حصے ہیں نا, آپ لرن کرتے ہیں ان چیزوں سے. ایٹ ٹائم آپ کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. سر آپ کو لوگ سکھا کے جاتے ہیں, اور لوگ وہ کچھ سکھا کے جاتے تھے جو پتہ کہہ رہا وہ جس طرح وہ کہتے ہیں مزہ آ گیا, تو وہ مزہ ہی ماشاء اللہ اس طرح کا جو کہ آپ کی خیر کر دیتا. تو وہ آئی تھنک 18 سال کے بچوں کا یا 20 ایئرس کے بچوں کی طرح سوچنا پڑتا ہے آپ کو. میرے لیے بھی اگر میں اپنے بچوں when I was 18 مجھے شاید میرے ابا سے بہت مار پڑی تھی, لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں مارتا. تو میرا بیٹا کہتا ہے یار مجھے مار لو, تو وہ کہتے ہیں آپ جس طرح مجھے سمجھاتے ہیں نا مجھے وہ ورڈز چکتے ہیں. میں کہ یہی تو ماحول ہے, میں کہ یہی تو کرنا چاہیے. ابا جی تھا, ابو کا یہ ہوتا تھا کہ ابا جی نے مارا اور ابا جی نے مار کے اگلے 5 منٹ میں چلو ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں. میں کہا کھانا تسی ماریا جی پھر کھانا کس گل, میں کہہ رہا ہوں نا چلو جی ختم, نکل کے ختم. اب ہمیں بچوں کو موڈز دیکھنے ہوتے ہیں, یار بابا آپ نے بھی ڈانٹا ہے, میں بابا یہ بہت ہے, یہ آپ مجھے ڈانٹ نہیں سکتے بابا. اور میں کہ یار یہ علی کلانا کا سمجھانا چیزیں. اور ایک ماشاءاللہ میں بچوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو میری بیگم اپنے لک میں رہنے لگ جاتی ہے اس لیے, میں کہ یار مجھے بات کر لینے دیں, چیزیں ڈفرینٹ ہیں. بچوں کے ساتھ آپ کو ان کی سننی زیادہ ہوتی ایز اے پیرنٹ بھی اور ایز اے انسان بھی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے, اس کا کیا مطلب ہے ہمیں زیادہ سننا ہے کم بولنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم زیادہ بول رہے ہوتے ہیں اور کم سنتے ہیں. اور کوئی بچہ ہمارے پاس آتا ہے کہتے ہیں ابا جی مینوں یہ مسئلہ ہو گیا, بس مجھے پتا ہے جب میں تمہاری عمر کا تھا تو مجھے پتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے. تو آپ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بیٹی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی امی اس کی زندگی میں ہوتی ہیں جو اس کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا آپ بڑی ہو رہے ہیں, یہ پرابلمز آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ اس کو ایسے ٹھیک کریں گے. بیٹوں کے لیے ابو نہیں ہوتے, بیٹوں کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا دوست بیٹھا ہوتا ہے ساتھ والی سیٹ پہ, اور وہ آگے کہتا ہے کہ یار میرے نال یہ مسئلہ آیا, تو وہ کہا ہاں میرے نال بھی ہوا, تو کی کیتا, انہیں کہا یار میں نے یہ کیا, انہوں نے کہا اچھا میں کل بتاؤں گا کر کے پھر تجھے بتاتا ہوں کہ جی کیا کیا میں نے. تو ہم ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جتنا باپ اور بیٹے کی دوستی ہونی چاہیے نا اتنا کسی اور کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو ایز پیرنٹس آئی تھنک کہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ. زبردست. اچھا اب جاتے ہیں آپ کی لائف کے دوسرے حصے میں ایز اے ایجوکیشنسٹ جو ہیں.
سو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک خوف کا عالم بنایا گیا، ایک جان کی خوف پیدا کیا گیا ہے پیرنٹس کے حوالے سے کہ آپ اپنے 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیں؟ میں نے خود یہ والی حرکت کی ہوئی ہے. میں بہت ریگریٹ کرتا ہوں کہ بچے کو آپ 4 سال میں 5 سال میں اسکول بھیجیں. کیونکہ دیکھیں آپ کی جو اپنی گھر کی ویلیوز ہیں نا، پہلے آپ ان کو سنبھالیں، پہلے بچوں کو اس ویلیوز کے ساتھ بنائیں، پھر اسکول کے اندر بھیجیں، تاکہ جو ان کی کھنسنے کھیلنے کی ایج ہوتی ہے وہاں کہتے ہیں کہ یار یہ نا لوگوں کے درمیان کی سوسائٹی میں مس فٹ ہو جائے گی یا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں. اور ایک ماشاءاللہ ایک آپ کے اسکولوں نے بھی ماشاءاللہ جن اسکولوں میں آپ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی یہی والی بات کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ اوور ایج ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا اور ان کے پیچھے آگے یہ والا کام ہو رہا ہے. تو وہ بھی چیزیں بڑی خراب کر دی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک چیز سیٹ کر دی ہے کہ یار اس طرح کے بچے ہمیں چاہیے. اور آپ اگر اس ایک ہی طرح کے بچے کر رہے ہیں تو آپ کی سوسائٹی کیسی ہوگی؟ روبوٹک. تو آپ کو روبوٹک سوسائٹی بنا رہے ہیں. آپ نے کوئی دیکھیں جو بکے بنتا ہے نا چیزوں کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس ہے. آپ لوگوں کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی طرح کے ہو جاؤ. بالکل یو نیڈ ٹو انجوائے دیم. جو جس کا ڈفرینٹ ہے آپ کو مزہ آنا چاہیے. ایک ہی طرح کے لوگوں سے بات کر کے کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح کے جواب، اسی طرح کے سوال. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ اگر اپنے امی ابو کے سامنے ان کے کوئی دوست آ گیا ہے، وہ کہے گا اچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں جی یہ کرنا چاہتا ہوں. جو ابو کے خواب ہوں گے وہ بچہ امی ابا کے آگے بول دے گا. لیکن آپ اس کو تھوڑا سا پیار محبت کریں نا تو وہ تمہیں سارا کچھ دس دے گا. جی ابا جی نے تو یہ کیا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نمبر 1 کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اگر کوئی گیمز میں تو بیٹا تو نے فرسٹ آنا ہے، نمبر 1 پہ آنا ہے تو بات بنے گی. اگر تو کلاس میں ہے تو کلاس میں بیٹا تو نہیں فرسٹ آنا ہے تو بات بنے گی. جو فرسٹ آنے کی بات ہے، پوری کلاس اگر 60 لوگوں کی ہے تو ایک نے فرسٹ آنا نا، تو باقی سارے کی کر مر جائیں. کچھ نہیں کر سکتا نا. دیکھیں زندگی life is not about being number 1. Life is all about being the only one. تو only one اور number 1 میں فرق ہے. آپ دیکھیں جب آپ only one ہیں تو only one کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہیں. اللہ نے آپ کا تھم پرنٹ اور آئی بال ڈفرینٹ دیا، تو آپ کے اندر کچھ تو ہوگا نا کہ یار جو ڈفرینٹ ہے. آپ میوزک اچھا بجا سکتے ہوں گے، آپ ہاتھ دیکھ سکتے ہوں گے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہوں گے، کچھ بھی آپ کے ساتھ. یعنی کہ ایک خوف کریٹ کیا گیا ہے ایز اے پیرنٹ، سمجھ لیں آپ. خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں خوف نا ہمیں بہت سی چیزوں سے ڈرایا گیا. ہماری ایج میں بھی ہمیں چیزوں کو بتایا گیا کہ یار یہ چیز ایسی ہو جائے گی، وہ چیز ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک کہ ہمیں لوگوں کو سننا چاہیے. اب ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو آئی تھنک کہ ان کو نا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ججمنٹل اباؤٹ پیپل ان دس ریگارڈ کہ ہماری زندگی میں ایسا کیا ہے جو ہم یہ کہیں کہ او یار یہ کرتا ہے اس وجہ سے خراب ہے، یار نے یہ کیا اس وجہ سے یہ بہت اچھے ہیں. میں کہہ رہا تھا یہ نہ کریں، یہ نہ وہ نہیں کرنا، وہ والی چیزیں نہیں. آئی ڈونٹ تھنک، مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. چیزوں کو تھوڑا بہت آپ کو ڈفرینس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اگر بات کی جائے نوجوان سے لے کر اوپر تک ہر فیلڈ میں ایک اسٹریس ہے، اس کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ سو جاتا ہوں. آپ کا ایک سمپل ہے تو جس کو نیند آتی ہے. دوسری ایک چیز ہے کہ جو شاید کبھی نارملی نہیں بتاتا، لیکن چلیں ایک آپ کے ساتھ کنسیڈریشن ہے. وہ صرف ایک ہی آپ کی دوڑ ہے. وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسیح تک. تو میرے لیے بھی وہ ایک ہی دوڑ ہے. پہلے ماں ہوتی تھی، اب ماں کے بعد اگر نہیں ہے تو خود ہی اللہ میاں سے بات کرنی ہوتی ہے. تو اللہ میاں سے جب آپ بات کر لیتے ہیں، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک آپ کا ایک اپنا تعلق ہوتا ہے اور آپ کو کام کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ ہو گیا ہے، اس کو ایسے ٹھیک کرتے ہیں، اس کو پلیز کوئی چیز بتا دیں. اگر کوئی اور ہے تو مجھے اس کی راہ دکھا دیں. اگر نہیں ہے تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کرتے ہیں. تو اس طرح کا اسٹریس آئی تھنک کہ اسی سے ہی ختم ہوتا ہے. اور دوسرا وہ یہی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اگر آپ دنیا میں لو میں ہیں تو آپ نے ہائی تک جانا ہی جانا ہے. کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ لو اور کیا ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فائنینسز کا بڑا پرابلم رہا. تو فائنینسز میں میرے بچوں کو بھی ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ وہ کل کیا ہوگا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، پیسے نہیں ہیں، کیا کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ہمیں دینا ہے. ہماری وہ ایک تھریش ہولڈ لیول دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بیسیکلی آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی اچھے وقت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. ایگزیکٹلی. تو ہم کبھی بھی کسی چیز کو اس طریقے سے نہیں لیتے. اسٹریس کام کا اسٹریس ہے. آپ کو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کتنے تک یہ آگے جا کر اسٹریچ کر سکتا ہے. تو وہ اسٹریچ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ سب چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ وہ سب کچھ آپ کی لرننگ میں آتی ہے.
آپ کو اپنی لرننگ میں وہ سب کی سب چیزیں لے کے جانی چاہیے. صحیح. That's what I mean. یہ اسٹریس مینجمنٹ خود سے بات کر کے, اپنے آپ سے بات کر کے, یا اللہ سے؟ دیکھیں اسٹریس میں یا تو اگر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ وہ سولوشن کر لیں. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے ہی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے, پھر یہ نیڈ ایک اللہ کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں اور اللہ کے اوپر ہی کہتے ہیں کہ یار جو پھر اللہ کرے گا وہ بہتر کرے. آپ دیکھیں آپ کے اپنے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی. خاص طور پہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے علاوہ تو دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنی ساری زندگی اماں ابا کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے. اماں ابا کو دکھانے کے لیے پڑھائی کر دی, اماں ابا کو دکھانے کے لیے نوکری کر دی, اماں ابا کو دکھانے کے لیے یہ کر دیا کہ میرے اماں ابا میرے سے خوش ہو جائیں. اچھا, میں نے تو سنا کہ آپ نے پولیس بھی جو جوائن کی ہے صرف ابا کو دکھانے کے لیے. سب کچھ وہ اسی طرح ہی تھا جی کہ ابا یہ کہتے تھے کہ یار ابا کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یار میں کچھ ہوں. وہ نا نور بھائی ایک بڑی اچھی بات کرتے ہوتے تھے, انہوں نے کسی ایک پروگرام میں کہا, انہوں نے کہا کہ جی جس طرح اللہ ماڑوں کے ساتھ ہوتا ہے نا اس طرح ماں بھی ماڑے بچے کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں اپنے گھر میں سب سے ماڑا میں ہی تھا. میرا ماشاءاللہ بھائی بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت کمال کا انسان ہے, ہی از این امیزنگ پرسن ماشاءاللہ, اللہ اس کو زندگی دے. میری بہن بہت اچھی ہے, میری بہن بھی شی از وہ کہتے ہیں نا میسٹرو ان ہر فیلڈ. دونوں پڑھا رہے تھے, میری بہن پڑھا رہی ہے, بھائی میرا جو ہے وہ اس وقت جیز ڈسٹرو کو ہیڈ کر رہا ہے, بہن ایف سی کالج میں پڑھا رہی ہے. تو وہ میرے لیے وہ دونوں میرے سے بہت لائق ہیں, بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو وہ کمال لوگ ہیں. لیکن اللہ نے جو بھاگ لگایا ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے لگا ہے. وہ میرے لیے, میں وہ کہتا ہوں میں خود کچھ نہیں ہوں, مجھے بس بھاگ لگ گیا, اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کر دیا. میری ماں نے اتنی دعائیں میرے لیے کی ہیں کہ وہ میری دعائیں اللہ تعالیٰ, امی کے جانے کے بعد بھی وہ دعائیں اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھاگ لگا رہا ہے. میں صرف یہی چیز سمجھتا ہوں, مجھے اور کوئی چیز, مجھے اپنی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر کیا وہ چیز ہوگی, مجھے نہیں, میرے کو نظر نہیں آتا. مجھے صرف ماں باپ کی دعائیں نظر آتی ہیں کہ میرے ماں باپ کی دعا ہے جس کے اوپر. دیکھیں ایک شاید لاکھوں ٹیچر ہوں گے اس دنیا میں بے شک, اور میرے سے زیادہ اچھا پڑھانے والے ہوں گے, لیکن اللہ نے یہ بچوں میں پیار ڈالا, میرے میں وہ ایک پیار ڈالا جو میں نے بچوں میں صرف I have spread that love and respect in my students, and وہی ہے. اور وہ میری ماں نے شاید میرے لیے اتنی دعا کی, میرے ابا نے میرے لیے دعا کی, وہی بھاگ اللہ نے لگایا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. That's what I mean. اچھا, ہم نے آپ کو آف اسکرین بھی دیکھا, ہم نے آپ کو آن اسکرین بھی دیکھا, ماشاءاللہ ایسے ہی. یہ وہ بعض بات ہوتا ہے نا, جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے تو بندے کی پرسنالٹی تھوڑی ڈفرینٹ رہتی ہے, آف اسکرین پہ چلے جائیں تو اس کی پرسنالٹی. یار اصل مجھے نا زندگی میں یہ بات بہت ڈفرینٹ لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یار آپ وہاں پہ کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہے. یہ مجھے نہیں اچھا لگتا. یہ لگتا ہے جو میں ہوں میں ہر جگہ پہ ویسا ہی ہوں, کہ اگر میں فارمل ٹائپ کا انسان نہیں ہوں تو میں انفارمل ہوں تو میں ایسا ہی ہوں. تو میں انفارمل میں بھی, میں فارمل ہوں گا تو میں زیادہ مذاقیہ لگوں گا. مطلب آپ کو چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اچھا فارمل کیا ہوتا ہے, کیسے رہنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ آتا. تو میں ایسے ہی اپنی زندگی گزارتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں بی یو دا ورلڈ ول ایڈجسٹ. آپ کو بی یو ہونا چاہیے, خود جو آپ ہیں بس وہی ہیں, انجوائے کریں, اپنے آپ کو ہر روز بہتر کریں, دوسرے دن سے بہتر ہونے چاہیے. دس از واٹ اٹ از. سو بچپن میں آپ تو کافی شرارتی ہوں گے, جو آپ کی میں شرارتی نہیں, مطلب میں شرارت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا. میں خود شاید شرارت اتنی نہیں کی, لیکن شرارت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور انجوائے کرتا تھا. اور ایک اور چیز ہے جو بچپن کی آپ بات کرتے ہیں نا, ایوری بڈی سیز کہ یار آپ کو کون سا ٹائم اچھا لگتا ہے, تو میں کہتا ہوں جس میں ہوں. میں نے کہا مجھے بچپن بہت اچھا تھا, لیکن جو میرا اب کا ٹائم ہے آئی انجوائے اٹ دا موسٹ, کیونکہ یہی مومنٹ ہے, اسی کو انجوائے کرنا ہے. میں پاسٹ میں جا کے کیا کروں گا کہ یار میرا پاسٹ بہت اچھا تھا, میں نے بڑا کمال کر دیا. ارے جو میں نے اب کمال کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کیا چیزیں رہیں گی. صحیح. اچھا, آپ کیونکہ اٹیچ رہے ہیں موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ بھی, اور ویسے بھی انسٹیٹیوٹ میں, ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن رہتا ہے اسٹوڈنٹ یوتھ کے کیا مسائل ہیں پاکستان میں؟ وہ چاہ رہا کہ سیٹ نہیں ہو پا. یوتھ کے مسائل یہ ہیں کہ وہ خود ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, نمبر 1. دوسری یہ کہ ماں باپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تیسری چیز ان کی زندگی میں پیار اور محبت کی کمی,
उनकी जिंदगी Divert वो चीज खत्म हो जाती है। एक वो जो कुछ करना चाहते हैं और जो जमाना उनसे करवाना चाहता है वो बहुत चीज डिफरेंट है। उसके बाद उनकी बात कोई सुनता नहीं है, ये चीज डिफरेंट है। और वो किसी को अपनी बात सुनाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि लोग उनको जज करने लग जाएंगे, उनको वो भी बात चुप होती है, वो कभी भी अपने आप को ओपन नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं कि उनको कहानियां सुनाई जाएं कि हम क्या हरकतें करते थे, हमने कितनी जिंदगी में हमने कितनी जिंदगी में बगैरतियां की हैं बेटा, तुम अपने आप को देखो। मैं आजकल बच्चों को बता रहा होता हूँ, मैंने कहा यार देखो, आप अगर किसी को कोई गाना भेजना है जो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए इस वक्त बहुत आसान है वो गाना भेजना लोगों को, कि आपने YouTube से शेयर किया, ठक करके WhatsApp कर दिया। मैं कहा जब हमारा जमाना था तो हमें पूरी की पूरी कैसेट बनानी पड़ती थी उस बीबी के लिए, और उस बीबी के लिए कैसेट बना के उसको वो कार्ड देना पड़ता था, उसको एक छोटी सी खत लिखते थे और उसमें कहते थे बी साइड का तीसरा गाना मेरी और आपकी मोहब्बत की अक्कासी करता था। हमने तो इतने औखे टाइम देखे हुए हैं। आजकल का टाइम तो बहुत कमाल है। आजकल के टाइम पे, पहले जमाने में अगर आपने किसी भी कोई गर्ल्स की वैन जा रही है स्कूल की या कॉलेज की, तो हम अगर उनमें से जा रहे हैं तो किसी एक ने कोई नंबर फेंक दिया है, तो आपको इस चीज का नहीं पता कि किसके हाथ आएगा और आप किससे बात कर रहे हैं। रैंडम है कि भेजता जे तो उन्हीं तरफ से करके कि तुम बात कर लो, तो ये वाला माहौल था। तो इसी तरह ही जिंदगी चलती रहती है, इससे क्या फर्क पड़ता? सही। अच्छा, अब आपको देख के लगता नहीं कि आपको गुस्सा आता हो? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। गुस्सा ऐसे कम करती है। अच्छा। तो मतलब लेकिन वो एक चीज होती है कि वो मुझे ना वासिफ अली वासिफ साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर सारी जिंदगी किसी के साथ रहना है तो फिर झगड़ा किस बात का, और अगर सारी जिंदगी किसी के साथ नहीं रहना तो फिर झगड़ा किस बात का। तो फिर वो जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा करने का मतलब होता है कि किसी की हरकत पे आप अपने आप को खराब कर दें। ऐसा ही दिस इज व्हाट गुस्सा है। तो वो शायद मुझे लगता है कि एज के साथ आप जरा थोड़े से, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन बस वो ये है कि जब आपको किसी पे गुस्सा है उस वक्त उससे बात ना करें, चुप हो जाए। बट ये कौन समझाए कि जी अब बात मैंने नहीं करनी, बस ये मुझे तो गुस्सा आ गया। वो ना कंसिडरेशन कभी कभी होता है कि आपको गुस्सा जब आ रहा होता है तो आप अपने गुस्से में भी लोगों को बताते हैं कि मैं चुप हूँ, तो लोग आपकी चुप को भी नहीं समझते। लेकिन ये है कि अपना गुस्सा दिखाने से बेहतर है खराब ना करें अपनी चीज़ों को। सही। दोस्त भी कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं तो दोस्त भी आपको सार्कास्टिक बोलते हैं, तो आपको परेशानी होती है कि यार इसको नहीं बोलना चाहिए था। फिर आप उसकी अच्छी बातों की तरफ देखते हैं कि यार है कुछ भी कहता, की फर्क रहता। चलो, तो मुझे अगर कोई और बंदा ये वाली बात करता तो मैं उसको कहता कि यार ऐसे है, तो फिर उसने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। और अब बात यह है कि लोग जब आपको जज कर रहे होते हैं वो अपने बैकग्राउंड से जज करते हैं। ऐसे ही। तो जब आपको उनके बैकग्राउंड का, जब मेरे बैकग्राउंड का किसी को पता ही नहीं है, जहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि अब बात नहीं समझ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा किसी को कुछ कहने का। इसीलिए तो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, और साइकियाट्रिस्ट के पास जाके वो कहते हैं, वो घंटों बोलते रहते हैं और वो सिर्फ वो सुनता है और वो कुछ उनको सोल्यूशन नहीं देती। लेकिन वो बात ये है कि कुछ सुनने वाला होना चाहिए। आप अमेरिका जाने की बात करते हैं, आप यूरोप जाने की बात करते हैं, आप बाहर वेस्ट में जाने की बात करते हैं, यहाँ पे आप किसी को सुनाना चाहें 6 लोग बैठ के ताड़ियां गल्ला सुन लेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ मर्जी जाओ, ਤੁਸੀਂ सारे के सारे ताड़ियां गल्ला सुनेंगे। आपके बाद अमेरिका में जाएं, अमेरिका में लोग आपसे पैसे लेंगे कि यार तेरी गल सुन रहे हैं, इतने डॉलर दे दे, मेरे घंटे से मैं तेरी गल सुन लेना। समझ आए ना है वो आपके अपने साथ है। तो आप इंजॉय करते हैं अपने आप को, यार लोगों को समझाते हैं, और आपके दोस्त या लोग आपके आसपास आपको मशवरे दे रहे होते हैं, तो आप हर एक के मशवरों को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, करते वही है जो आपका दिल चाह रहा होता है। एग्जैक्टली। आप जैसे मैंने मुख्तलिफ जगहों पे स्पीच भी देखी है, ब्रांड योरसेल्फ, उसके पीछे क्या थ्योरी आप देना चाह रहे हैं बेसिकली? यार ब्रांड की ये है कि आप अपने आप को एक ब्रांड कैसे बनाते हैं अपने आप। मुझे ना मेरे साथ बहुत से लोगों ने ये बात की और उन्होंने कहा कि जी लीडर वो होता है जिसके नीचे लोग होते हैं और वो उसको देख के इंस्पायर होते हैं। तो मैंने कहा जी लीडर वो होता है जिसकी आदतों से लोग इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल ऐसे। इट्स नॉट अबाउट कि आपके साथ आपका सबॉर्डिनेट कौन है या कोई और इंसान है, वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो आप ऐसी अपनी ज़िंदगी में कोई बात कर रहे हैं, लोगों को आपकी बात अच्छी लगी, उन्होंने आपकी बात को अडॉप्ट कर लिया है। दिस इज़ व्हाट आपकी लेगेसी कहीं ना कहीं चल रही है, दिस इज़ व्हाट यू आर। लोगों को आपको अच्छा लगा, दैट्स इट। मैं अपने आप को अगर एक लीडर कहता हूँ तो मेरे लिए वही एक कंसिडरेशन है, अ स्माइल।
ایک آپ کہیں بھی جائیں گے آپ وہ اسمائل اسپریڈ کرتے ہیں, اور آپ دنیا میں جو بھی کہیں بھی جائیں گے, اگر کوئی مجھے دیکھ کے کسی نے اسمائل کرنا شروع کر دی ہے اور اس نے وہی اسمائل آگے پھیلانی شروع کر دی ہے, ویسے کو سواب میں بھی ہے ختم ہو گئے گا, اس سے زیادہ کیا کریں. جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے پاکستان میں خاص, اس میں یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے, کیا دیکھتے ہیں, ایک عام آدمی بھی وہ کہتے ہیں دل ہوتا لیفٹ سائڈ پہ ہے لیکن بات ہمیشہ رائٹ کرتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے میرا دماغ چاہ رہا ہے, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے. تو جب ہم دل کی بات سنتے ہیں وہ دل کی بات سن لینی چاہیے. تو جو آپ کا دل کہہ رہا ہے ایک دفعہ کر لیں, ایک دفعہ کاش زندگی میں کاش نہیں کہنا چاہیے. اب کاش ہم ساری جگہ نا 40 سال میں 50 سال میں کہ کاش میں اس وقت یہ نہ کرتا. ابھی کیوں نہ کرتے یار, آپ کو اپنے آپ سے پیار تھا, آپ نے کر لیے, آپ نے غلط کیا, آپ نے ٹھیک کیا, ایڈمٹ اٹ. وہ ایٹ ٹائمس آپ کو فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ جو میں ڈیسیجن لیا شاید غلط ہو گیا, اوہ مجھ سے غلط ہو گیا, ایک فیملی پریشر. یہ دیکھیں آپ کی زندگی کی ای سی جی ہے, جب آپ اپنی ای سی جی کراتے ہیں اسٹریٹ لائن تو نہیں ہے, وہ تو ڈیڈ لائن ایسے ہے نا. بالکل. اس کا مطلب ہے اگر آپ کی زندگی کی ایک ہی اسٹریٹ لائن ہے, کوئی چینج نہیں ہوا, تو اس کا کیا مطلب ہے, ڈیڈ ہے آپ. تو آپ کی زندگی کے اتار چڑھاوی آپ کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں. تو آپ اپنے آپ کو اگر زندہ رکھنا ہے تو آپ کی زندگی کے اتار چڑھاوی آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں, تو میں نے بہت جگہ پہ اپنے سیشنز میں بھی یہ بات کی ہے. ای سی جی, ای اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں آپ ایکٹیویٹیز میں, جو ایکٹیویٹیز آپ کو زندہ رکھتی ہیں. کنیکٹ کرتے ہیں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کو زندگی کی آپٹیمزم سکھاتے ہیں. اور جو جی ہے وہ آپ گیدر کرتے ہیں میموریز. تو آپ نے انگیج, کنیکٹ اینڈ گیدر میموریز. دس از واٹ یور لائف از آل اباؤٹ. آپ انگیجنگ ود پیپل, engaging with in activities, connecting with people and gathering memories. This is what is the essence of your life. تو یہ آپ کی زندگی میں اگر آپ یہ اس کو آپ کو سمجھ گئے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. حسیب خان کو دوبارہ موقع ملے زندگی میں کچھ کرنے کا تو کیا ایسا ہے جو ریگریٹ ہے, یار یہ نہیں کیا, یہ کرنا چاہیے, کیونکہ جو ملٹی ڈائمینشنل نے آپ نے چیزیں کی ہیں. نہیں, مجھے کوئی اللہ کا شکر کسی بات کا ریگریٹس نہیں. میری زندگی میں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہی ہوا اور میں ہی اس کا رسپانسبل ہوں, اور میں نے چپلیں ماری ہیں. تو جتنی چپلیں میں نے ماری ہیں ان چپلوں سے میں نے سیکھا بہت ہے, اور ان چپلوں کے ساتھ مجھے کبھی چیزیں رلا کے گئی ہیں, کبھی چیزیں دکھا کے گئے ہیں, لیکن میں نے سیکھا ہے. تو میں نے وہ سیکھنے کے ساتھ ہے. اور اگر میں یہ سب چیزیں میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں وہ حسیب خان ہوتا ہی نہ. تو مجھے وہ, میرے لیے وہ حسیب خان بہت امپورٹنٹ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے. وہ سارا ایک پرسنالٹی کا ایک گروم پن تھا کہ مطلب وہ ہونا ہی تھا. وہ دیکھیں آپ کو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ابا جی نے کنے کنے چپیڑاں کھائی ہیں, تو سب سے پہلے میرا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی ابا جی سے ڈانٹ کسی نے پڑھ, میں نے کھائے, اماں جی نے آپ کے لیے کیا کیا کچھ کیا, دوستوں نے کیا کیا. تو یہ پورا کا پوری ایک آپ کی کہانی ہے جو آپ ساری دنیا کو سناتے ہیں, اور ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جس کے ساتھ یہ ساری پرابلمز آتی ہیں. ہم نے بھی وہ پرابلمز دیکھ کے, پرابلمز کو لیو کر کے ہم یہاں تک پہنچے. دس از واٹ آور لائف از. باتیں تو بہت ساری ہیں, اور ماشاءاللہ ہم نے آپ کی آج کی گفتگو سے بھی سیکھا, اور ڈیفینیٹلی آگے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ اپنے اس ایکسپیرینس شیئر کریں ہم سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور آپ نے ہمیں اتنا وہ جو بھی ایک ایکسپیرینس تھا وہ آپ سے شیئر کیا ہمارے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ جی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اگر ہماری کہانی لوگوں تک پہنچتی ہے اور جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہ لوگوں کو ہم بتا کے جا رہے ہوتے ہیں, اس سے بہتر اور کوئی چیز ہے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کہانیاں اپنے تک رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کوئی جج نہ کر لیں کہ ہم جو اصل میں ہیں وہ کوئی اور چیز ہیں, جو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے. تو آئی تھنک کہ آپ کو بتانا ضرور چاہیے, اور 360 ڈگریز لوگوں کو لیٹ پیپل جج یو, وہ اپنے حساب سے ان کو جج کر لیں, اور ان میں سے اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ کہہ کہ ٹھیک ہے یار یہ رکھ لیں, کوئی چیز بری لگتی ہے وہ کہیں کہ ہم نے یہ نہیں لینا, نہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایگزیکٹلی سر, تھینک یو ویری مچ سر, ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. سو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ حسیب خان صاحب موجود تھے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور ہمیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ نیکسٹ کوئی بھی گیسٹ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.